अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा तमाम मुमिनीन को आफ़ियत और खैरियत से रखे और जितने भी हुसैनी मौलाई पंजतनी अल्लाह पाक उनको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। मुफ्ती महमूद अख्तर रिजवी बरेलवी सरकार हाजी अली की जो बारगाह है उसके पेशिमा में, और अपने नाम के साथ ही आदमी बहुत सारे लक़ब लगाता है, अल्लाह भी सवाब। मगर यूपी में बस्ती ज़िला में कहीं पर किसी हाफिज़ मौलवी साहब का ईमान ये था कि वो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम को मोमिन मानते थे और एलानिया मोमिन मानते थे। तो इनसे किसी ने फतवा मंगाया तो इन्होंने फतवे में कहा कि मैं उस आदमी को इमामत के लायक भी नहीं समझता हूँ और उसको गुमराह समझता हूँ, और उसको इमामत से बरतरफ कर दिया, हटा दिया, है ना, उनको इमामत से निकाल दो उस इमाम को। इसकी वजह पूछी गई तो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम को मोमिन मानते हैं, इस वजह पे उसको इमामत से हटा दो। मगर बहरहाल ये तो अंधभक्त आलिम है, इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। मगर एक मौलाई शेर या एक ऐसे आशिक अहले बैत गुलामाने अली इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम, एक मौलवी साहब ने जब इनको कॉल किया और इस फतवे के बारे में इनसे हकीकत जानने की कोशिश की तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। आए बाएं शाएं कर रहे थे, मैं तो मौलाना अहमद रजा के फतवे पे अमल करूंगा, मौलाना अहमद रजा के फतवे के ऊपर नहीं आऊँगा, मौलाना अहमद रजा ने जो फतवा दिया है मैं उसी के मुतालिक ही बात करूँगा। फिर उस मौलाई शेर ने मौलाना अहमद रजा के फतवे में भी लास्ट में बताया कि बहरहाल उनका कुफ्र इतना सख्त भी नहीं था, कुफ्र में नरम थे। जो एक वक्त में अकीदा हाशमी मियाँ का था, जो सैयद कहते हैं अपने आप को, उनका भी एक वक्त में यही मामला था। मौलाना अहमद रजा के फतवे पे ही वो भी अमल कर रहे थे कि अबू तालिब का जो ईमान नहीं साबित है मगर कुफ्र भी इतना पक्का नहीं है, सख्त नहीं है, नरम कुफ्र है, तो वो उनको नरम काफिर मानते थे। जैसा मौलाना अहमद रजा नरम काफिर लास्ट में लिखा सब कुछ लिखने के बाद। तो मौलाना अहमद रजा के फतवे पे जवाब दे रहा था बेचारा, कौन, ये मुफ्ती महमूद अख्तर हाजी अली सरकार में जो पेशवा में इस वक्त। जब इस मौलाई शेर ने जवाब देना शुरू किया और बताया कि जो मौलाना अहमद रजा की बात छोड़, जो इसके ऊपर के जितने लोग थे जिन्होंने उनको मोमिन माना है और ऐसे ऐसे अहले सुन्नत के नाम गिनाए, है ना, सरकार दहलान मक्की से लेके और भी जितने नाम गिनाए, तो इनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। अब ये आए बाएं शाये करने लगे, इनको रास्ता भी नहीं मिल रहा था किधर भागे किधर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती महमूद अख्तर साहब बोले मुंबई से? हाँ कहिए। हदूर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात अर्ज करनी थी। जी। अब से कुछ रोज कबल आपका एक फतवा जो है आया था मेरे पास। मैं मोहम्मद हबीबुर रहमान बोल रहा हूँ, सिद्धार्थ नगर यूपी से। जी। साइल का सवाल यह है कि जैद अबू तालिब को मोमिन मानता है, तो क्या जैद के पीछे नमाज दुरुस्त है या नहीं? आपने जवाब में आला हजरत की शरुल मुतालिब से के हवाले से मतलब जवाब जो लिखा वो तो लिखा ही है, साथ ही में आपने लिखा है कि उसको इमामत से फौरन बरतरफ कर देना चाहिए। इसमें ये भी है जी, वहाँ के उनसे फतवा दिखाया जाए जी, अगर वो अपने कौल से रुजू कर ले ठीक है, और रुजू नहीं करता है तो उसे माजूर किया जाता है। जी। तो अर्ज ये करना है इमामत से माजूल क्यों किया जाए उसको, मुझे क्या है? अगर जैद अबू तालिब के मोमिन होने का कायल है, ईमान का कायल है, तो फिर जैद को इमामत से माजूल क्यों किया जाए? वजह जो है इसकी वजह क्या हो सकती है? जमहूर उलमा अहले सुन्नत के मजहब के खिलाफ है। तो क्या मतलब मोमिन नहीं है वो? इमामत से माजूल, किबला मुफ्ती साहब, इमामत से माजूल किसको किया जाता है? जिसके अकीदे में फसाद हो। अगर सिर्फ अगर ईमान साबित हो जाए और फिस्क वगैरह साबित हो तो माजूल नहीं करेंगे। किसका ईमान साबित हो? इमाम का। नहीं, इमाम का ईमान तो साबित ही है। हाँ, तो आप कह रहे हैं ना कि वह मोमिन नहीं है, माजूर करने का मतलब थोड़ी होता है कि किसी को अगर हम काफिर मानते हैं तो ही माजूर करेंगे।
تو کیا اگر زید نے ابو طالب کو مومن مان لیا تو فاسق ہو گیا؟ اس ہاں میں فسق فاسق کا ہوگا، فتویٰ وہ لگے گا؟ جمہور کے مذہب کے خلاف ہے یہ۔ اچھا، تو جن علماء اور ائمہ اہل سنت نے ابو طالب کے ایمان کا قول کیا ہے تو کیا آپ کے بقول ان کو فاسق کہا جائے؟ جمہور کے مذہب کے خلاف ہوا کہ نہیں؟ آپ فاسق بتائیں۔ کہا جائے انہیں؟ امام سیوطی نے ان کے ایمان کی بات کی ہے، اسماعیل حقی نے ان کے ایمان کی بات کی ہے، کئی اکابر اپنے ایسے ہیں جنہوں نے حضرت ابو طالب کی ایمان کی بات کی ہے، تو کیا حضرت جلال الدین سیوطی وغیرہ کو ہم فاسق کہیں گے؟ آپ بھائی ان سے بات نہیں کریں گے، لیکن جب اس وقت جب تحقیق ہو چکی، اعلیٰ حضرت نے خود اس رسالہ لکھا اور جو قول محقق تھا وہ پیش کیا، تو ہم لوگ اسی پر فتویٰ دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے استاد علامہ زینی دہلان نے ان کی ایمان کی بات کی ہے، تو کیا مطلب اب ان کو امامت سے برطرف کر دیں گے؟ آپ فاسق کر دیں گے علامہ زینی دہلان کو؟ اب وہ تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے قول کیا کہ نہیں کیا، یا کن کن لوگوں نے کیا ہے، میرے سامنے اصل مطالب وغیرہ ان کی کتابیں موجود ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے بھی شرح المطالب میں اس کے نتیجے کے طور پر آخر میں صاف طور پر لکھ دیا ہے کہ ابو طالب کا ایمان اتنا اچھا بھی نہیں تھا، مطلب اس کا مفہوم بتا رہا ہوں میں، کہ ان کو جو ہے کافر کہنے والے کی تکفیر کی جائے، یا کفر بھی اتنا شدید نہیں تھا کہ ان کے مومن کہنے والے کی تکفیر کی جائے، اگر تکفیر کے کا انکار کیا تو میں کہاں صاف نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، ہے نا؟ تو تکفیر ان کا سے روکا انکار کیا اعلیٰ ہے۔ حضرت نے، اعلیٰ حضرت نے لیکن قائل فسق نہیں ہے، یہ جمہور کے مذہب کے خلاف ہونے گئے تھے، ہم نے فسق کہا ہے، تکفیر وغیرہ کی ہم نے بھی بات نہیں کی ہے وہاں پر۔ اگر آپ جمہور کے مذہب کے، جمہور کے قول کی وجہ سے، ان کی مخالفت کی وجہ سے آپ فسق کہتے ہیں، تو ان اکابر علماء کو بھی آپ کو فاسق لکھنا ہی پڑے گا، علامہ نہیں، سیوطی، علامہ زینی دہلان، علامہ اسماعیل وہ حقی اور بے شمار علماء۔ ان کی جو ہے اپنی اپنی تحقیقیں ہیں۔ لیجیے صاحب، ہاں۔ اگر زید نے ان کی تحقیق پر عمل کر لیا تو اب وہ فاسق نے، محقق صاحب فاسق ہاں، نہیں ہوئی اور ٹھیک ہے، تحقیق پر عمل کرنے والا فاسق ہو گیا؟ ہمارے نزدیک تو یہی ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ فتویٰ، یہ حضرت مفتی صاحب کو معذرت چاہتا ہوں، اگر آپ نزدیک ہے تو آپ فتویٰ وہ دے دیں اس کے حق میں۔ مفتی صاحب کو آپ کے نزدیک وہ فاسق نہیں ہے، آپ فتویٰ دے دیں اس کے حق میں کہ اگر میرے جمہور کے نزدیک خلاف اس کا فاسق، مذہب ہے، حضرت لیکن میرے امامت کے لائق ہے، آپ کو یہی فتویٰ دے دیجیے اس کے مفتی صاحب کہ اگر اللہ، وہ جمہور کے مذہب کے خلاف اس کا عمل، اس کا قول اور اس کا عقیدہ ہے، پھر بھی میں اس کو لائق امامت سمجھتا ہوں، فتویٰ دے دیں وہاں کے لوگوں کو۔ اب بات وہی آئے گی نا، پھر پلٹ کر وہی میرا ارادہ آپ پر ہوگا، پھر امام سیوطی کو پھر فاسق ہی کہیں گے؟ ٹھیک ہے، اس فاصلے کے نہیں پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا نہیں، لیکن مفتی صاحب اللہ آپ سے باادب عرض ہے، دستبستہ عرض ہے، خدا را امت کو بچایا جائے ان فتنوں سے، ان خرافات سے، بتائیں۔ یہ خرافات میں آ گیا ہے کہ بھائی ابو طالب کا ایمان اگر نہیں مانتے ہیں تو خرافات ہے یہ۔ نہیں ایمان نہ ماننے کی بات نہیں، معذولی والی بات، مطلب جماعت سے کس کو ہم نکال دیں گے؟ ایک طبقہ علامہ صاحب کو نکال رہا ہے، ایک طبقہ اظہری صاحب کو نکال رہا ہے، ایک طبقہ ہاشمی صاحب کو نکال رہا ہے، کہاں کس جگہ پہ کھڑے ہو رہے ہیں؟ امت کو کہاں لا کر کھڑا کر رہے ہیں؟ جماعت کو ہم کون سا میسج دے رہے ہیں اپنے فتووں سے؟ اب دیکھیے اب کیا ہے، موبائل پہ اتنی لمبی بات ہو رہی ہوتی۔ حضرت بڑی معذرت کے ساتھ عرض ہے، خدا را ایسے فتووں سے بچیں۔ آپ بمبئی شہر میں ہیں، آپ کا ایک بڑا نام ہے، ہم سب آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں، بڑی عزت سے ہم جانتے ہیں، آپ کو بہت قریب سے جانتے ہیں۔ علامہ صاحب سے آپ کی کیا تعلقات ہیں؟ علامہ صاحب میرے استاد ہیں، علامہ صاحب کے پاس میں نے پڑھا ہے، بڑا مقام آپ کا لوگوں کی نظروں میں ہے۔ ایک اعتدال والا مزاج اپنائیے، آپ ایک بہت بڑی پوسٹ پر ہیں، بڑے عہدے پر عزت آپ ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا مشورہ جو ہے اس کا شکریہ، انشاءاللہ میں غور کروں گا اس سلسلے میں۔ ٹھیک ہے، آپ نے السلام اچھا علیکم۔ کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بھاگے ہے نا، بھاگنے کا بھی راستہ نہیں تھا۔ ان جاہل مولویوں سے میں آپ کو بار بار بولتا ہوں، ان کے پاس سیاستہ کی کوئی حدیث کی جانکاری نہیں ہوتی ہے، ان کے پاس تاریخ کی کتابوں کا کوئی حوالہ نہیں ہوتا ہے، ان کی تاریخ میں کوئی بھی مطلب کی جانکاری نہیں، بس یہ انڈ بھکت، یہ مت کھڑے جتنے ہیں، یہ سب اپنے مولوی کی کتاب کے اوپر ہی اچلتے ہیں۔ اسی لیے میں بولتا ہوں کہ ان کا علم جو ہے وہ مولویوں تک ہے، یہ مولا تک کبھی نہیں پہنچ پاتے ہیں، اور نہ یہ مولا تک پہنچ سکتے ہیں۔ جب اس مولائی شیر عالم نے لتھڑا تو لاس میں اس بریلوی مفت خور نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، تم اس آدمی کے لیے صحیح کا فتویٰ دے دو، وہ آدمی صحیح ہے، میں تو یہ اسی فتوے قائم رہوں گا جو مولانا احمد رضا کا فتویٰ ہے۔ اور اب ایک بات آپ یہ سمجھ لو،
ان کے نزدیک اہل بیت علیہ السلام کے تعلق سے کوئی بھی روایت ہو تو وہ شیعوں نے گڑھ دی ہے، جو ان کے فضائل میں ہے۔ مولا علی کے فضائل میں جتنی روایتیں ہیں، وہ سیدہ کا گستاخ، وہ حرامی جلالی، اس نے کہا کہ 1300 حدیثیں شیعوں نے ان کی کتابوں میں آ کے گڑھ دی ہے نا۔ اب ان نسل حراموں کو میں ایک بات ہی بتانا چاہتا ہوں، اگر شیعوں نے آ کے گڑھ دیا یا مطلب یہودیوں نے گڑھ دیا یا دشمنوں نے گڑھ دیا، پھر صحیح کیوں کہتے ہو؟ اس کو جھوٹی کہو نا، جھوٹی مسلم، جھوٹی بخاری، صحیح کیوں کہتے ہو؟ تم نے اتھینٹک کر کے اس کو صحیح قرار دیا ہے نا۔ اس کے بعد اگر اس میں فضائل اہل بیت آ جائے تو وہ غلط ہو گئی، اور مولا علی کے فضائل میں کوئی بات آ جائے، سیدہ کے فضائل میں، حسنین کے فضائل میں، تو وہ روایت موضوع ہو جاتی ہے، شیعوں نے گڑھی ہوئی ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی کا پول کھولنے والی کوئی بات آ جائے، پہلے چاہے وہ کوئی بھی ہو، پہلا خلیفہ ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، کوئی بھی XYZ، ان کے کارنامے اگر اس میں آیا ہو جائے، انہوں نے جو کیا وہ سامنے آ جائے، یا کسی بھی صحابہ کی کوئی بات سامنے آ جائے جنہوں نے جو گستاخیاں کی وہ سامنے آ جائے، تو وہ بھی روایت کسی نے گڑھی ہے۔ اس کا مطلب جو صحابہ کے تعلق سے جیسے ایک وہ غار یار والی لے کر گھوم رہے ہو، تو وہ اگر صحیح ہے تو اس کے عوض میں ساری حدیثیں صحیح آ جائے، مگر مولا علی بستر پہ سوئے، تلوار کے سائے میں سوئے، وہ گڑھ دی گئی۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں یہ صرف بغض اہل بیت ہے، اور یہ تمہاری خطائیں نہیں ہیں، یہ تمہاری ماں کی خطائیں ہیں، کیونکہ ماؤں نے کیا کیے تمہارے، اتنے یار بدل لیے نا، تو تم کس سے مکس مال پیدا ہو گئے، تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اسی لیے اہل بیت کی جتنی حدیثیں تمہارے نزدیک جھوٹی ہیں، گڑھی ہوئی ہیں، اور جو بے نقاب کرنے والی ہیں، جنہوں نے گستاخیاں کی اہل بیت علیہ السلام کی، اگر وہ لائی جائے تو وہ بھی گڑھی ہوئی ہیں۔ تو سچ کیا ہے؟ صرف صحابہ کے حق میں جو حدیثیں آئیں وہی سچ ہے، نہ رسول کی اولادوں کے حق میں کوئی حدیث صحیح ہے، نہ رسول کے بچوں کے دشمنوں کے حق میں کوئی حدیث صحیح ہے۔ بس خالی جو بعد میں ایمان لائے، جو شرابی تھے، جنہوں نے بعد میں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا، ان کے بارے میں جو بھی لکھا جائے وہ سچا ہے۔ جو فتح مکہ کے بعد جان بچانے کے لیے مسلمان ہوئے، ان کے لیے جو کچھ لکھا جائے وہ سچا ہے۔ اب لوگ تو اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ہندا اور معاویہ ابو سفیان تو ٹھیک تھا، وہ وحشی تک پہنچ گئے۔ تو میرا یہ بولنے مطلب ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے تعلق سے اگر کوئی بھی بات آئے تو مومنوں آپ یاد رکھو کہ جو کچھ بھی ہے خدا اور اس کے رسول کا ہے، وہ سب اہل بیت کا ہے۔ اہل بیت کی ہر بات پر آنکھ بند کر کے تسلیم کر لینا چاہیے۔ ان کے دشمنوں کی تحقیق کرو، اور ان کے خلاف جو بھی سازشیں رچی گئی، اگر سازشیں نہیں رچی جاتی تو کربلا نہیں ہوتی، مولا علی علیہ السلام مسجد میں شہید نہیں ہوتے، سیدہ کو باغ فدق کے لیے واپس نہیں کیا جاتا، حسنین کریمین مولا امام حسن علیہ السلام پہ تیر نہیں چلائے جاتے، جنازے پہ ان کو دفن نہیں ہونے دیا جاتا۔ تو یاد رکھنا، یہ سب کچھ جو بھی دشمنیاں سرکار ابو طالب علیہ السلام سے نکالی گئی ہے، یہ مولا علی علیہ السلام کے بغض میں نکالی ابو طالب سے دشمنی کی بنیاد ہے کیا؟ وہ علی کا باپ ہے۔ گئی ہے، اور قیامت تک دین بنو امیہ الگ ہے، دین بنو ہاشم الگ ہے۔ ہم کو دین بنو ہاشم پہ چلنا ہے، نہ کہ دین بنو امیہ پہ چلنا ہے، اور نہ کہ ان دشمنان اہل بیت کے دین پر چلنا ہے۔ والسلام علیکم۔